पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और बुशरा बीबी के बयान पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहतजाज पर हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने खुद ने जो है एहतजाज से तवज्जो हटा दी है, क्योंकि सऊदी अरब से मुतल्लिक जो बुशरा बीबी का बयान था उस पर एक तो आपकी पार्टी खुद वजाहतें दे रही है और दूसरा तनकीद भी हो रही है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। मरियम नवाज ने कहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इनको कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म ना हो, यानी कि वो कहना चाहिए कि डेलिबरेटली बुशरा बीबी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हों। थैंक यू शहजाद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। ये डिलिबरेटली ये मीनिंग निकालने की कोशिश हो रही है, उससे शायद डैमेज हो जाए। हमारी इंटेंट तो ऐसी कोई नहीं थी। बुशरा बीबी ने आज एक एक्सप्लेनेटरी नोट जो है वो रिलीज़ किया है, अपने नाम से उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि उसके क्या बैकग्राउंड थी और सऊदी अरेबिया की कोई किसी किस्म की रेफरेंस जो थी वो नहीं थी और उनका मतलब जहन में कोई सऊदी अरेबिया भी नहीं था। उन्होंने बाजवा साहब की रेफरेंस से बात की है कि जी उन्होंने बाजवा साहब ने उनको बताया था ये सारा कुछ, किसी थर्ड पर्सन को बताया था उन्होंने। और ये कि जो बैरूनी कुछ अनासर थे और अंदरूनी अनासर के बाहमी मिलने से जो खान साहब की हुकूमत जो है जो उनको गिराया गया था, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी और ये बाजवा साहब ने बताया था। इसी सिलसिले में आज हमने भी, पार्टी ने भी अपना एक मौक़िफ़ जो है वो बयान कर दिए। तो मैं रीइटरेट करना चाहता हूँ कि बुशरा बीबी के साथ बात भी हुई है। उन्होंने बताया है कि जी ये सऊदी अरेबिया का कोई इसमें रेफरेंस भी मैंने नहीं दिया, ना उनका कोई अमल दखल था इससे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये सारा कॉन्टेक्स्ट ये था कि जनरल बाजवा ने हुकूमत कैसे गिराई, तो हुकूमत तो 2022 में गिरी, ये तो 2018-19 के दौरे हैं और उसके बाद जो क्राउन प्रिंस है वो पाकिस्तान भी आए, ताल्लुकात पाकिस्तान के रहे, उतार चढ़ाव आया इमरान खान के दौर में, लेकिन इसका ताल्लुक 2022 के हुकूमत गिरने से कैसे हो सकता है फिर? ये बिल्कुल उसी वक्त से ये साजिश शुरू हो गई हुई थी जब खान साहब गए थे सऊदी अरेबिया, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो बातचीत उन्होंने की है कि जी वो नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा में उतरे और क्योंकि उनकी अकीदत का अंदाज़ वही था, तो उसमें उस वक़्त एक साजिश जो थी उसका आगाज़ कर दिया गया था जो कि अपने अंजाम को 2022 में पहुंची। उनके बयान से तो जो कल वीडियो पैगाम था उससे तो लग रहा है कि अगर ये साजिश का जिक्र कर रही है तो ये सऊदी अरब से शुरू हुई थी। नहीं, सऊदी अरब से नहीं, सऊदी अरब का कोई रेफरेंस नहीं है उसमें। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जी हम उसमें एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। ये खान साहब के उसी अकीदे के मार्फत से बात की गई जो कि जिसका इजहार उन्होंने नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा की ज़मीन। आज जो इमरान खान साहब का भी ट्वीट आया उसमें वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, पार्टी भी यही वजाहतें दे रही है, लेकिन जब वो ये कहती हैं अपने वीडियो पैगाम में कि हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और आप किस शरीयत के ठेकेदार को लेकर आए, तो ये हम कौन है? क्योंकि बात तो ये हो रही थी ना कि मदीना में नंगे पाँव गए और फिर जैसे ही हम वापस आए तो बाजवा साहब को कॉल आने लगे कि हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे। तो सऊदी अरब के रेफरेंस से बात हो रही थी ना। फॉरेन एंड लोकल कंस्पिरेटर्स ने जो किया था, इसमें फॉरेन कंस्पिरेटर्स का जो एलिमेंट है उसकी बात हो रही है कि उनकी तरफ से ये पैगाम आया कि जी हम तो ख़त्म कर रहे हैं, करना चाहते हैं और आप जो हैं उनको इस किस्म के आदमी को आप हुकूमत में ले आए हैं जो कि इतना गर्विदा है मज़हब का और सुन्ना का। रऊफ साहब, कल उस सारे पैगाम में इस बात का तज़किरा करने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि उन्होंने 2 मरतबा ये बात कही कि ये ऐसी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कभी इमरान खान ने भी आपसे नहीं की। यानी कि अगर लेट्स सपोज ये, वैसे तो इसमें 2+2 करें 4 नहीं बनता है यहाँ पर, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त भी हो तभी इमरान खान ने कुछ सेंसिटिविटी देख कर नहीं की होगी। तो जब उनको अंदाज़ा है कि एक हसास मामला है, इमरान खान ने नहीं की लेकिन उन्होंने कर दी, इस हासिल क्या करना चाह रहे थे इससे? ऐसी बातें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और ऐसी बातें यूजुअली नहीं की जाती, लेकिन अब हो गया तो उसके ऊपर द बेस्ट वी कैन डू इज़ टू एक्सप्लेन कि ये मतलब नहीं था जो कि हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती कारिंदे जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ आज खान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, जैसा कि आपने खुद कहा, हमारे बहुत उनके साथ मजहबी और दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे भाई मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, और ये कि हमारे दौर में भी उनके साथ जो ताल्लुकात जो थे वो खासे ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए थे। और जो आप होना चाहिए तो ये पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया, अगर उन्होंने ये कह दिया तो कोई और जिम्मेदार नहीं है जो देखता है कि क्या बयान दिया गया है और ऐसे ही अपलोड हो जाता है? मैं नहीं चाहूँगा कि इस सिलसिले में और कोई बात करें। मेरा नहीं ख्याल कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए ये स्टेटमेंट दी गई है, तो अब हो गए। द डैमेज हैज़ बीन डन। नो डैमेज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डैमेज करवाने की कोशिश ज़रूर हुकूमत की तरफ से हो रही है कि ये मतलब था, जबकि वो मतलब बिल्कुल नहीं था। सऊदी अरेबिया के साथ सऊदी अरेबिया का बिल्कुल कोई रेफरेंस नहीं था उसमें। देखिए, हुकूमत को तो आप जितना ब्लेम करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जैसे सलमान अहमद साहब बड़े क्लोज हैं इमरान खान के, वो भी तनकीद कर रहे हैं, कई और लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये गैर ज़रूरी था बयान देना।
میں نے کہا ہے کہ جیسے کہ کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے جب چیزیں گزرتی ہیں تو پھر وہ بہت سارے ایسا مواد جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے, فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے, لیکن نہیں گزرا. وہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہول اینڈ سول پارٹی میں فیصلے ہیں وہ کیا بشرا بی بی صاحبہ کر رہی ہیں کہ وہ جو بیان دیں گی اس پہ کوئی کنسلٹنسی نہیں ہوگی, اس کو کوئی چیک نہیں کرے گا, وہ ویسے ہی ڈیلیور ہو جائے گا؟ نہیں, میں اس نتیجے پہ بالکل نہیں پہنچوں گا. ایک کنسلٹیٹو پروسیس پارٹی میں ہے, پارٹی کی کور کمیٹی کام کر رہی ہے, پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی کام کر رہی ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی خان صاحب موجود ہیں, ڈائریکشنز ان کی طرف سے آتی ہیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اور ان کے جو ہم بھی فیصلے کرتے ہیں وہ بھی ان کی اپروول کے بعد امپلیمنٹ ہوتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی پارٹی ایک عرصے تک یہ کہہ رہی تھی کہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف عمران خان کا وہ پیغام پہنچ جائیں گی, لیکن کل کے بیان میں ان کے اپنے سیاسی تجزیے بھی شامل تھے, اور پھر کل انہوں نے جو یہ والا بیان دیا اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سیاست میں نہ ہوتے ہوئے بھی سیاسی نقصان بہت زیادہ پہنچا گئی ہیں تحریک انصاف کو. دیکھیے وہ سیاسی کردار ان کا کوئی نہیں ہے, نہ ان کی بہنوں کا ہے, نہ ان کی بیگم صاحبہ کا ہے. یہ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں, اور یہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا کہ پہلے کبھی تھا. کوئی سیاسی رول نہیں ہے, لیکن اس وقت جو ہماری جد و جہد ہے وہ خان صاحب کو ریلیز کروانے کی, اور ان تمام لوگوں کی جو ہمارے قیدی, جو ہمارے ورکرز, ہمارے ایکٹیوسٹ جو کہ سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو ریلیز کرانے کی ہے, کانسٹیٹیوشن کی ریوائول کی ہے. لیکن اس ناطے ایک خاتون جو ہے وہ اپنے خاوند کے ناطے, اور ایک جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائی کے ناطے, ان کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے, اور ان کا فرض بھی ہے کہ وہ اپنا ایک رول پلے کریں, اور اسی ملک میں پاسٹ کی بازی کی تاریخ میں آپ کی پارٹی کو دیکھنا ہے جس میں ٹھیک ہے چلیں بہت سارے لوگ چلے گئے تو شاید آپ کی جو سیاسی قیادت ہو بہت سینئر یا ایکسپیرینس نہ ہو, بٹ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کا سیاسی کردار نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک ایسا بیان دیتی ہیں جس سے سیاسی تنقید ہوتی ہے, آپ کے مخالفین تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کی پارٹی میں بھی تحفظات ہیں اس کو لے کر. میں نے عرض کیا نا کہ اگر کنسلٹیٹو پروسیس ہو تو شاید یہ چیزیں فلٹر آؤٹ ہو جاتی ہیں, وہ نہیں ہوئی, اب ہو گیا ہے, لیکن مطلب جو نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی غلط ہے, وہ بالکل نہیں ہے, اس کا کوئی ریفرنس نہیں. اور 24 نومبر کے حوالے سے آج عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں بھی ذکر ہے, علیمہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے اور احتجاج ہوگا. کیا ایسا ہی معاملہ ہے یا ڈائلاگ کا سلسلہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں جاری ہے؟ کیونکہ کل عمران خان صاحب کا جو بیان صحافیوں نے کوٹ کیا وہ یہ تھا کہ ہم احتجاج کریں گے, لیکن جو ایک پروسیس ہے مذاکرات کا وہ نہیں رکا ہے. نہیں رکا جی, وہ نہیں تھا. آج بھی ہماری جو ہم گئے تھے اڈیالہ میں, ہم 5 لوگوں کا گروپ تھا جو کہ اڈیالہ میں گیا تھا, اور ہماری میٹنگ طے تھی 1 بجے خان صاحب کے ساتھ, لیکن انفارچونیٹلی کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم ملاقات نہیں کر سکے. ہم 3-1 گھنٹہ انتظار کر کے واپس آ گئے تھے. ہم 5 لوگ تھے, گور صاحب تھے, میں تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, علی احمد خان صاحب تھے, اور تو یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ کل میٹنگ یہ ہو جائے. اور مس کمیونیکیشن ہے یا ملنے نہیں دیا گیا؟ کیونکہ جب تک مذاکرات ہمیں لگ رہا تھا ہو رہے ہیں تب تک تو 2-2 گھنٹے کی سیاسی ملاقاتیں ہو رہی تھی, لیکن کل اس بیان کے بعد, اور جب کل محسن نقوی نے کہا کہ نہیں کوئی کس قسم کی بات ہی نہیں کی ہم نے ان سے, اور کیوں ہم بات کریں گے جب وہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں, تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے دروازے بند ہو گئے آپ لوگوں کے لیے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک جینوئن مس کمیونیکیشن ہوئی ہے, اور وہ اس کی وجہ سے ہماری ملاقات ہو نہیں سکی, کیونکہ ان لوگوں نے خود ہی بتایا کہ جی پہلے وہ ہمیں روٹین کے وزٹرز جو ہے وہ تصور کر رہے تھے, لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ نہیں, تو اس وقت جب کہا گیا تو پھر جو لوگ تھے اکراس دا ٹیبل جنہوں نے سارا وہ اپروولس وغیرہ دیتے ہیں وہ انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں تھے. تو اس لیے آج کی میٹنگ جو وہ کس لیول کے مذاکرات ہو رہے تھے کل؟ محسن نقوی ایز اے کوٹڈ ہم, انہوں نے تو کہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے, کوئی ہم نے پیشکش نہیں کی ہے, اور جب آپ ہمیں دھمکی دیں گے احتجاج کی تو ہم آپ سے مذاکرات کریں گے بھی نہیں. یہی بات کل خواجہ آصف صاحب نے بھی کی ہے کہ گن پوائنٹ پہ تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر بھی یہ جو عمران خان نے کہا کہ دیکھیں مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا اور ہمیں ان کی نیت پہ شک تھا, اور اگر میں رہا ہو جاتا تو شاید معاملات آگے بڑھتے, یہ کس لیول پہ مذاکرات ہو رہے تھے؟ یہ اس لیول پہ ہو رہے ہیں جو شاید جو نقوی صاحب سے اوپر ہے, اور وہ لوگوں سے ہو رہے ہیں جو میٹر کرتے ہیں. تو نقوی صاحب انہی کی نمائندگی نہیں کرتے ہوں گے, لیکن ہم بھی عرض کر رہے ہیں کہ انہی سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر نقوی صاحب نہیں ماننا چاہتے تو وہ ان کا مسئلہ, ہمارا تو نہیں ہے. اچھا, ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا پالیسی میں چینج نہیں آیا عمران خان صاحب کو. وہ اور بات ہے نا جی, دیکھی جائے گی نا, وہ تو مذاکرات کے بعد دیکھا جائے گا نا کہ پالیسی میں چینج آتا ہے کہ نہیں. پہلے تو نہیں ہو جاتی پالیسی چینج, آپ بات چیت کریں گے تو کچھ ہوگا. Isn't it visible کہ اس دن جب توشہ خانہ کیس میں ان کو ضمانت ملی تو اس کے بعد ان کے اوپر ایک اور کیس ڈال دیا گیا, which is visible کہ پالیسی تو چینج نہیں ہوئی ہے اسٹیٹ کی. میں اس اسٹیٹمنٹ سے آئی بیگ ٹو ڈس ایگری. جی ہاں, اگر چینج نہ ہوئی ہوتی تو مذاکرات نہ ہوتے. لیکن اب مذاکرات تو ختم ہو گئے ہیں. نہیں ختم ہوئے, نہیں ختم ہوئے. میں عرض کر رہا ہوں اسی لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب سے جو اوپر کے لوگ ہیں ان سے ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں, جو کنسرنڈ لوگ ہیں, جو کنسرن لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات جاری ہیں. اور کس حوالے سے جاری ہیں؟ کیا مطلب؟ کہ خالی ایک نقطہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ ختم کیا جائے, یا جو آپ کے 3 مطالبات ہیں ان پر بھی بات چیت ہو رہی ہے؟ بہت سارے ایشوز ہیں جو آن بورڈ ہیں. یہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ کے چینج کرنے کی بات ہے.
مذاکرات جب ہوتے ہیں تو پھر دونوں سائڈس جو ہیں وہ اپنے اپنے جو اسٹیٹڈ پوزیشنز کو دیکھتی ہیں، ان میں دیکھتی ہیں کہ کہاں چینج ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد اس طریقے سے مذاکرات آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایک آدھے دن کا یا ایک دن کا عمل نہیں ہوتا، یہ کچھ دنوں کے اوپر، کچھ ہفتوں کے اوپر محیط ہوتا ہے. بٹ احتجاج ہو رہا ہے. احتجاج اس وقت تک جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں 24 تاریخ کا احتجاج موجود ہے. خان صاحب نے آج ری ایٹریٹ کیا ہے کہ وہ موجود رہے گا. کیونکہ یہ ایک جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ ایک کنفیوژن برقرار ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے لیکن بات چیت کے ذریعے شاید ہو سکتا ہے کہ احتجاج کی نوبت نہ آئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جی احتجاج کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر کوئی مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس میں کوئی ایک نتیجہ نکلنے کی امید بڑھتی ہے تو پھر اپنی پوزیشن کو ریویو کیا جا سکتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 مطالبات ہیں ان پر بھی بات ہو رہی ہے؟ جی لازمی بات ہے، وہ تو ہمارے مین مطالبات ہیں. ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہوا ہے، ہمارے بے گناہ قیدی پکڑے ہوئے ہیں، لازمی بات ہے، اس کے بغیر تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن رؤف صاحب یہ ماننا میرے لیے اس لیے مشکل ہے کیونکہ پچھلے 2 دہائی سال سے آپ لوگ ایک اسٹریٹ پاور کے ذریعے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں یا ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جائے، اب تک وہ نہیں ہوا ہے. تو میں یہ سوچنے پہ قاصر ہوں کہ اس وقت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کی آپ کی پارٹی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے اتنی ہارڈ پوزیشن ہے تو آپ کے دھرنے احتجاج کی دھمکی کے وقت وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم بات چیت کرتے ہیں اور شاید کوئی وے آؤٹ نکل آئے. مطلب یہ تو ان کے لیے تو ایسا ہوگا نا کہ وہ تو بالکل کمپرومائز کر جائیں اپنی پوزیشن پہ. دھرنے اور احتجاج کی وجہ سے نہیں، لیکن ادروائز سچویشن جو ہے ملک کی وہ اس قسم کی ہے کہ اس میں مذاکرات جو ہیں وہ ناگزیر ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ میری ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے، شاید آپ کے پروگرام میں میں کافی دیر کے بعد آیا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ٹی آئی کے مذاکرات ہیں وہ ناگزیر ہیں، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ جی ملک اس وقت جیمڈ ہے، بالکل جیمڈ ہے، تو کرنے پڑیں گے مذاکرات. اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جی کل کرنے کی بجائے آج کر لیں. تو یہ مذاکرات کا عمل میرے حساب سے شروع ہو چکا ہوا ہے، یہ جاری رہے گا اور الٹیمیٹلی ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچا جائے گا. اور یہ ڈائریکٹ اوبویسلی عمران خان سے تو نہیں ہو رہے ہوں گے، جو مذاکرات ہو رہے ہوں گے علی امین گنڈا پور سے ہو رہے ہوں گے، گوہر علی خان سے ہو رہے ہوں گے. کل علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. چلیے وہ کیا ہے جو ملنے جا رہے ہیں مذاکرات، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا میں عرض کر رہا ہوں کہ مذاکرات ہوئے ہیں، بالکل ہوئے ہیں، اور اس کو کنٹینیو کرنے کی پوری کوشش ہے کہ آگے بڑھیں وہ مذاکرات. I will like to take your word بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو جا رہے ہیں اندر وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، یا تو پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. جھوٹ تو نہیں میں نے کہنا چاہیے، لیکن کچھ تقاضے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ جی وہ ان کو مینٹین کیا جانا چاہیے. اس طرح کے جو بھی مذاکرات ہم نے دیکھے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ہوتے رہے ہوں، چاہے وہ این آر او کے وقت ہوئے ہیں، پرویز مشرف کے ٹائم پہ، نواز شریف صاحب کے، باجوہ صاحب سے ہوئے، وہ تو پس پردہ ہوتے ہیں. کھلم کھلا دھمکی دے کے پھر بات چیت علل اعلان تو نہیں کرتے، وہ تو کبھی فروٹفل ثابت نہیں ہوتے. شہزاد صاحب آپ بار بار لفظ دھمکی استعمال کریں، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، قائنی حق ہے جو کہ ہم اس کو ریزورٹ کر رہے ہیں، اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے، دیٹس آل. یہ کوئی دھمکی نہیں ہے کسی کو. ہم اپنی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوگا، اس کے کامیاب ہونے کے امکانات آپ کے خیال میں کتنے ہیں؟ کیا آپ کی پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ اتنے لوگ نکال سکے گی؟ کیونکہ جس قسم کا کریک ڈاؤن ہے آلریڈی ہے، پنجاب میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، کنٹینر سے اسلام آباد کو سیل کر کے، موٹر وے کی تمام بند ہو گئی، جی بند ہو گئے، مینٹیننس کے نام پہ بند ہوئے، انٹرنیٹ بند ہونے کی بات ہو رہی ہے. جو دھرنے میں نکلے گا، احتجاج میں نکلے گا، اس کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. یہ تمام چیزیں کر رہی ہے ریاست اور حکومت. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے امکانات کتنے ہیں کامیاب ہونے؟ کامیاب ہوگا جی ڈیفینیٹلی، اگر کال رہتی ہے. خان صاحب اگر کال نہیں رہتی تو بالکل کامیاب ہوگا. لوگوں کی تیاری ہے، لوگ آنا چاہ رہے ہیں، لوگ بڑے پیشنیٹ ہیں اس سلسلے میں، آنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ڈائلاگ کا آدمی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جی ہر جو مسائل ہیں وہ پریفریبلی بیس کے اوپر حل ہونے چاہیے. سو لیٹس سی کہ جی وہ جو آپشن ہے اس کو ایکسرسائز کر لیا جائے. ابھی امیجیٹلی نہیں تو ان ڈیو کورس آف ٹائم ایکسرسائز کر کے مذاکرات کے ذریعے بات کو آگے بڑھایا جائے. یہ آپ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو ذرائع وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے یا پی ٹی آئی چاہتی تھی ان کی رہائی ہو اور پھر وہاں سے معاملات آگے چلیں. لیکن دوسری طرف یہ موقف تھا کہ نہیں، رہائی تو نہیں ممکن ہے، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ دھرنا کال آف کر دیں. میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں آپ کی اسٹیٹمنٹ کی کانٹینٹ سے ایگری نہیں کرتا. لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اصل حقیقت کیا ہے، مجھے معلوم ہے. آپ ہی تو نہیں کروا رہے کہ مذاکرات؟ میری سپورٹ موجود ہے، آپ کی سپورٹ موجود ہے، مطلب میری بڑی ویہیمنٹ سپورٹ موجود ہے. صحیح. تو کم 24 ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج ہونے جا رہا ہے اور آپ کے مطابق وہ ایک مؤثر احتجاج ہوگا؟ جی انشاءاللہ بہت مؤثر ہوگا، بہت مؤثر ہوگا. اگر آپ نے کہا ضرورت پڑی اس کی تو چونکہ مذاکرات کا عمل ہے
इस वक्त टेबल के ऊपर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई डेवलपमेंट हो जाती है सही। तो वो फिर देखा जाएगा।